बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इग़वा बराए बयान का सिलसिला जारी है और अब इसमें औरतें भी बख्शी नहीं जा रही। और अब आप देखिए कि किस तरह से एक दफ़ा फिर ज़िल्लत और रुसवाई उन लोगों के हिस्से में आ रही है जो इस सब में आलाकार बने हुए हैं, जो सब ये काम करवा रहे हैं। अब हुआ ये कि लोधरा से जहांगीर तरीन साहब ये जानते थे और अपने बड़ों से कह चुके थे कि मैं किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीत सकता, किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीत सकता। इतना ज़्यादा जोर है, कहते हैं ना जी, देहात में या जो इलाके ऐसे हैं जो बड़े शहर नहीं माने जाते, वहां पर बरादरीज़म है, वहां पर चीज़ें जो है बड़ा आसान है मैनेज कर लेना। शहरों में तहरीक इंसाफ का जोर जरूर है, ये हमारे तज्जियाकार कहते रहे, लेकिन ये कितना बड़ा सबूत है कि ये सब गलत साबित हो रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के पास दौलत के अंबार हैं, दौलत के अंबार, कुछ भी वो कर सकते हैं, उनके पास पूरी सपोर्ट भी है मियां नवाज शरीफ की तरह। लेकिन फिर भी एक कारकुन, तहरीक इंसाफ के एक कारकुन, उससे भी उनको खौफ था। और हुआ ये कि फिर वो इग़वा बराए बयान वाला सिलसिला शुरू हो गया है। पहले ये इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो साहिबा, इनको भी पुलिस कहा जाता है जी, तहरीक इंसाफ ने भी इस पर पोस्ट लगाई, दीगर भी बता रहे, रिपोर्टर शेयर कर रहे हैं कि जी उनको पहले पुलिस उठाती है, वो गायब हो जाती हैं, पता ही नहीं उनका कुछ। इसी तरह उनके भाई का भी मामला था, फिर दोनों का बयान आता है। अब इफ़्फ़त साहिबा सामने आती हैं और वही इग़वा बराए बयान कि वो जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करती हैं और उनके ही हक में वो दस्तबरदार हो जाती हैं। इन्होंने कुरान पाक पर हलफ लिया और उसकी वीडियो भी मौजूद है कि जी मैं इमरान खान के साथ हूं, कुछ भी हो जाए, किसी तरह भी हो, आपने ये यकीन रखना है कि मैं नहीं टूटूंगी और कुछ भी खबर आ सकती है। ज़ाहिर है कि खतरात थे कि ये होगा, ऑर्डर्स थे कि भाई हर सूरत जहांगीर तरीन को जिताना है और उसका एक ही मामला हो सकता है कि बिला मुकाबला ही टाइप हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से वही बात था कि कोई खंबा भी खड़ा हो जाए तो नहीं जीत सकते। पहले एक बंदा दस्तबरदार होता है, फिर टिकट किसी और को तहरीक इंसाफ की जमात देती है तो वो भी दस्तबरदार होता है, उसको दस्तबरदार होना पड़ता है। और तीसरा फिर ये कि कोई खातून आती है तो तहरीक इंसाफ ने सोचा होगा कि जी खातून को तो नहीं अगवा करेंगे, उस पर तो नहीं इस तरह प्रेशर डालेंगे, और ये कोई वो इस तरह मामला भी नहीं है कि कोई सियासतदान हो या उसका कोई बैकग्राउंड इस तरह का हो। नहीं जनाब, उस हद तक भी जाया गया है। और उस खातून के बाद अब आप ये देखें, हुआ ये कि उसका हलफ भी तोड़वाया गया। अब जो लोग जबरदस्ती इस तरह कुरान पाक पर हलफ तोड़वा रहे हैं, मुझे बताइए वो कितने गुनाहगार हैं। जो हलफ दे रहा है और उसके बाद तोड़ता है, उसका गुनाह तो है ही है, लेकिन जो उससे जबरदस्ती ये काम करवा रहा है। और इसमें तो अब लोग लिख रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब तो अफगानिस्तान के CEO बन गए हैं और उनके बेटे कुछ और बात करते हैं, अली तरीन साहब, वो किसी और तरह के जी हो, ये जो फैसला इद्दत वाला आ गया है बड़ा गलत है, इसको खत्म हो जाना चाहिए। तो लोग कहते हैं कितनी बड़ी मुनाफिकत है कि आपका बंदा ओन चौधरी, आपकी जमात का उकाब के निशान पर जो लड़ रहा है, जो राइट हैंड मैन है जहांगीर तरीन का, वो इसमें मेन गवाहों में है। और आप कह रहे हैं जी बड़ा गलत फैसला आया। आप गवाहों की लिस्ट में आप लोग शामिल, आपके वालिद जो हैं वो बयान देते हैं नदीम मलिक साहब के शो में उस खातून के खिलाफ, और आप कहते हैं जी बड़ा हुकूक की खिलाफवर्जी हो गई, ये औरतों के बारे में बड़ा, मैं तो औरतों के हुकूक की बड़ी बात करता हूं और ये फैसला बड़ा गलत है, इसको फौरी तौर पर खत्म हो जाना चाहिए। फैसले दिलवाने वाले आप, फैसलों में गवाही आप, बयान देने वाले आप, खिलाफ आप, और उसके बाद कहते हैं ओह ये बड़ा गलत हो गया। तो क्या ये इनको लगता है कि औरतों के साथ ये जुल्म हो रहा है तो अब ये हमारे खिलाफ जो नफरत फैलेगी उससे हम बचें, कोई हमदर्दियां जीतें? और वो वालिद की कैंपेन भी चला रहे हैं, उसी वालिद की के पहले अली नवाज अमान गायब होते हैं, आते हैं, बरामद होते हैं, तो वही जहांगीर तरीन साहब के पास आए, सारे केसेस खत्म, सब केसेस खत्म, फरख हबीब पर केसेस खत्म। मुराद रास, जिनका नाम 9 मई में सबसे ज्यादा फोन कॉल्स थी, वो आते हैं, जनाब जहांगीर तरीन के साथ बैठे हैं तो खत्म। अंदलीब अब्बास साहिबा वो आ जाएं, आकर जहांगीर तरीन से मिलने, जितने केसेस हैं खत्म। ये एक लंबी फहरिस्त है। अली जैदी को देखें, इमरान इस्माइल को देखें, बेशुमार लोग हैं, लेकिन आज वो कहां हैं? आज देखिए ना आप, वो लोग इलेक्शन में ही नहीं आ सके। फरख हबीब ने कोशिश की लेकिन उसको लोगों का मूड पता लग गया। यही बात जहांगीर तरीन, अली तरीन के बारे में है, इनको भी लोगों का मूड पता है। इनकी अब आगे सियासत कोई नहीं है, ये एक जोर जबरदस्ती से आ जाएंगे, उसके बाद नहीं। लोगों में एक नफरत फैल रही है। आप देख लीजिए कि लोग किस तरह से इजहार कर रहे हैं। पहले यही तो बात थी, सोशल और डिजिटल मीडिया नहीं था, पता ही नहीं लोग क्या कह रहे हैं, आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं। अब लोग जब बात कहते हैं तो आप भी देख सकते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। वो एक रिएक्शन है जिसकी वजह से अली तरीन भी, उनके बेटे परेशान है कि ये क्या हो गया, ये हमारे साथ क्या बन रहा है। और फिर वो जहांगीर तरीन जो कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ हमारा लीडर है, उसकी लीडरशिप में हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, यानी इस तरह से अगवा करके लोग हमारे साथ शामिल करवाए जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वो जहांगीर तरीन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अब ये खातून का बयान क्या आता है, देखिए ना, ये एक पैटर्न है कि जो हो रहा है। अब ये इफ़्फ़त साहिबा जब मिलती हैं जहांगीर तरीन साहब से और फिर इनका बाकायदा सारा बयान भी सामने आ जाता है कि जी मैं NA 155 लोधरा से दस्तबरदारी का ऐलान करती हूँ, और वो कहते हैं जी
عملی سیاست کا آغاز نون لیگ کے صدیق بلوچ کے خلاف کیا۔ اب وہ صدیق بلوچ جو ہیں وہ عوام دشمنانہ جاہلانہ پالیسیوں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے خلاف تھی۔ تو اب نون لیگ کے خلاف تھی، غور سے سنیے گا، نون لیگ کے خلاف تھی۔ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہاں سے وہ ظاہر ہے کہ وہ الگ سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ نے کہا جی جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے تو نہیں کرنا، لیکن وہ نون لیگ کے ہمیشہ سے رہے ہیں، ناراض ہو گئے، وہ الیکشن میں آ رہے ہیں، تو ان کے خلاف تھی، اس لیے میں جہانگیر ترین کے حق میں دستبردار ہو رہی ہوں، خلاف نون لیگ کے ہیں، اور اس جہانگیر ترین کے حق میں دستبردار ہو رہی ہیں جو کہتا ہے لیڈر میرا نواز شریف ہے۔ سوچیے ذرا، جس کا لیڈر نواز شریف ہے، نون لیگ کے خلاف ہوتے ہوئے اسی شخص میں حق میں دستبردار ہو رہی ہیں۔ کیا مطلب اب اس کا کہیں کس طرح، کیا آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں لوگ ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ لیکن آپ دیکھیں، یہی بات ہے کہ لوگوں کے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے، کتنی طاقت ہے، کہ اتنے طاقتور لوگ، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اس کے ساتھ طاقت، ہر چیز، تمام وسائل کہ جس کو چاہیں گے ہم اٹھوا کے جناب شامل کروا لیں گے۔ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ووٹ۔ کہ ایک خاتون تھی، بلے کا نشان بھی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں جی شٹل کاک ہے جو بھی اس کا نشان، کہ اب وہ دستبردار ہو جائیں گی۔ تو ووٹ کی طاقت دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے برج، بڑے بڑے طاقت کے اور دولت کے جو بڑے نام ہیں، امیر ترین لوگ پاکستان کے، وہ آپ کے ووٹ سے اتنے خوفزدہ ہیں، کہتے ہیں جی مقابلے پر کوئی نہ آئے۔ تو یہ ہے ووٹ۔ تو یہ سمجھنا کہ جی ووٹ آپ ڈالیں گے کچھ نہیں ہوگا فلاں، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی، لیکن ابھی کتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ کتنی نفرتیں، بددعائیں سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ تو حلف توڑوانا کسی کا اور زبردستی اس میں شامل ہونا اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی لعنت سمیٹنی آپ نے۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں کہ جی اب وہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے یہ سب حرکتیں کر کے اپنے بیٹے کی اپنی بھی سیاست ختم کر لی ہے اور اپنے بیٹے کی بھی سیاست ختم کر لی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ان کو آگے نظر آ جائے گا۔ یہ باتیں لوگ ابھی سے تبصرے کر رہے ہیں، اور اس کے ثبوت ہیں کہ جن لوگوں نے حرکتیں کی ہیں وہ الیکشن ہی نہیں لڑ پا رہے۔ تو یہ آپ سرپرستی میں، زور طاقت کے زوم میں، پیسہ دولت پیچھے جناب ساری سپورٹ اور ساری مشینری ساتھ ہے، اس میں آ تو جائیں گے، بیٹھ تو ایک دفعہ جائیں گے، لیکن وہ ایسی نفرتیں سمیٹ کر کہ جو دہائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اور وہ جو نوجوان ووٹر ہے جو سب دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو وہ اب بیوقوف نہیں بن سکتا اس سارے کھیل کی وجہ سے۔ اور ان کو کتنی دولت پھینکنی پڑ رہی ہے کہ وہ آپ دیکھیں اشتہار جو آج چھپے ہیں سارے بڑے بڑے اخبارات میں، پورا فرنٹ پیج پر اس طرح سے اشتہار چھپایا کہ جیسے وہ لگے کہ یہ خبر ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم، یہ لکھا جا رہا ہے ان میں۔ پیسہ اس طرح پھینک رہے ہیں، اور ایک ٹک ٹاک کی کوئی چھوٹی سی ویڈیو، کوئی ایک سوشل میڈیا پر، کوئی فیس بک، یوٹیوب پر کوئی ایک ویڈیو، کوئی ایک پیغام جو ہے، ان کے کروڑوں اربوں روپے جو یہ لگا رہے ہیں اس سارے کام پر، اشتہار بازی پر، اور اخبار جیسے اپنے خرید لیے، پورا فرنٹ پیج جناب اس پر صرف میاں نواز شریف وزیر اعظم لکھ دیا ہے، میاں نواز شریف وزیر اعظم۔ آپ سوچیں ذرا، خبر بنا کر کہ جی وہ تو بن گئے ہیں، جو مرضی کر لیں، تو وہ سارا ان کا کروڑوں اربوں روپیہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ہر طرف پیسہ، یہ سمجھتے ہیں طاقت، پیسہ، وہ ہماری بات ہو گئی ہے، سرکاری مشینری، ادارے ساتھ ملا کر سب کر کے، چاہے قانون و انصاف کے ہوں، چاہے آپ دیکھیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، انتظامیہ ہو، کمیشنری نظام، وہ انگریزوں کا دور، اسی طرح سے ہم یہاں پر لوگ قابض ہو جائیں گے۔ تو جناب یہ پاکستان بنا بھی ووٹ کی طاقت سے تھا، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کس طرح سے جیتی، اور کانگریس جو ہے وہ نظر آیا کہ بھائی یہاں تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے، جو مسلمانوں کے، جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ تو یہ ہے طاقت، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک عام آدمی سے اتنے یہ خوف زدہ ہیں، اور یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، آپ اس پر ریئیکشن دیکھ لیجئے، لوگ کیا کیا اس پر کہہ رہے ہیں، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ اور ساتھ یہ سنیے کہ عمران خان صاحب سے آخر کار جیل میں ایک بڑی ملاقات ہو ہی گئی ہے۔ بڑی کوشش ہوئی اس ملاقات کو رکوانے کی کہ نہ ہو، کیونکہ اس سے عمران خان طاقت میں بھی نظر آئیں گے، پیغام بھی باہر آئے گا، اور آگے اسٹریٹجی بھی بن سکتی ہے کوئی آگے کی کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں یا ان کا کیا کرنا ہے۔ تو اس میں جناب مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس اور عمران خان کے درمیان اڈیالہ جیل ملاقات ہو گئی، اور یہ عمران خان کی پہلی بار کسی اتحادی جماعت کے سربراہ سے جیل میں ملاقات ہے۔ اور اس میں جناب پہلے سائفر کیس کے جج صاحب انہوں نے احکامات دیے تھے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہاں کون سا کوئی آئین قانون جج کیا ہوتا ہے، فیصلے جس طرح ہو رہے ہیں سب کے سامنے۔ تو آخر کار جناب بہرحال پھر ہائی کورٹ سے معاملہ آیا اور ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے راجہ ناصر عباس صاحب نے ملاقات کے بعد، عمران خان اب وہ نہیں جو پہلے تھے یا پہلے تھا، عمران خان اب وہ نہیں جو پہلے تھا، وہ مزید خطرناک ہو گیا ہے، مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان اور ہم اکٹھے ہیں، یہ راستہ عزت کا راستہ ہے، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، قربانی دینے والوں میں سب سے آگے ہوں گے، بچوں عورتوں کو مارنے والوں سے آزادی، خون کے آخری قطرے تک آزادی کے سفر میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ علامہ راجہ ناصر عباس کی
عمران خان سے جیل ملاقات کے بعد گفتگو یہ میڈیا کے سامنے انہوں نے آ کر کی ہے. ظلم کی دیواروں کو اور دھکا دیں, یہ دیوار گرنے والی ہے, عمران خان اور ہم اکٹھے ہیں. یہ بات بھی انہوں نے کی ہے جی راجہ ناصر عباس صاحب نے. اچھا اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ عفت طاہرہ سمرو نے جس طرح کا بیان دیا ہے, اور وہ سارا میں نے آپ کو اس کا کرکس بتا دیا, سارا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا کہ سارا کچھ کیا ہوتا رہا. اچھا اس کے ساتھ ابھی یہ بھی ہے کہ جی پولنگ ایجنٹ بھی جو ہے نا ان کو بھی ان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی, ان کو بھی جناب اس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے اور سب کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہی بات ہے کہ اگر لوگ ووٹ کے لیے نکلیں گے تو یہ پلان فیل ہو رہے ہیں تو ان کو اس حد تک جانا پڑ رہا ہے, اتنی بدنامی سمیٹنی پڑ رہی ہے, اتنی بے عزتی کہ لوگ جناب سب دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے اور سنا رہے ہیں. یہ محسن اقبال لکھتے ہیں جی علی ترین کے اس بیان سے یقین ہو گیا کہ ان میں بھی وہی روایتی سیاستدانوں کی روح آ چکی ہے جو اپنے تھوڑے سے سیاسی فائدے کے لیے جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے. بہرحال جہانگیر ترین نے بھی نواز شریف کو اپنا لیڈر تسلیم کر کے ثابت کر دیا کہ ذاتی مفادات کی خاطر سب رئیس ایک ہی ہیں. یہ علی ترین صاحب نے جو بیٹے ہیں جہانگیر ترین کے, انہوں نے اصل میں ٹویٹ کیا تھا, دس واز جسٹ اے رومر اسپریڈ بائی آور پولیٹیکل اوپوننٹ ان لودھرا. صدیق بلوچ نے پی ایم ایل این کے صدیق بلوچ نے افواہ پھیلائی کہ جی وہ جو خاتون ہے اس کو ہم نے پیسے لگا کر یا ویسے ہم نے اس کو اغوا کرا لیا ہے. یہ دونوں باتیں غلط تھیں اور اس کے خاندان نے بھی یہ غلط کہا. یہ دیکھتے ہیں جناب یہ ٹارچر کے ایسے طریقے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بات ہی ہوتی ہے, فلمی بات ہوتی ہے کہ جی کسی کو آپ اٹھائیں گے, اغوا کریں گے اور اس کو جناب کھڑا رہے گا, ڈٹا رہے گا. ایسے طریقے ہیں ٹارچر کے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے جتنا مرضی مضبوط انسان ہو. ایسے طریقے ہیں اور کوئی آپ کے نشان بھی تشدد کا نہیں ہوگا, یہ طریقے ہوتے ہیں. خیر اب علی ترین صاحب بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں جی صدیق بلوچ جو نون لیگ کے ہیں نا وہ ہمارے خلاف ہیں. تو اسی نون لیگ کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ لیڈر ہیں آپ کے والد کے جناب جہانگیر ترین صاحب کے, جو کہہ رہے ہیں جی ان کی لیڈرشپ میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو سب ڈرامہ. اچھا سبھی کاظمی لکھتے ہیں اور علی ترین خواتین کے لیے کھڑے ہو گئے. واہ, والد کی خاتون امیدوار ہی گرفتار کروا دی. والد کے مقابلے میں خاتون امیدوار ہی گرفتار کروا دی, یہ سبھی کاظمی نے لکھا ہے. اچھا جی, اور پھر تقریریں جا کر کر رہے ہیں جی ہم خدمت کریں گے, اور یہ سب کچھ بھی رپورٹ ہو رہا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کے والد نے, جب آپ نے یہ کہا جی یہ کیس ختم ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا جی آپ کے والد نے بشریٰ بی بی کے متعلق گھٹیا زبان استعمال کی اور تمہارے والد کے دستراس اون چودھری جس نے ساری گواہی دی وہ ان کو یاد کروا رہے ہیں. یہ تو ان کی کیمپین کا حال ہے. ابو ذر فرقان لکھتے ہیں علی ترین کے پاپا تو اغوا گینگ کے سی او نکلے. میں نے عرض کیا نا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, میں نے تو کوٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں جی اغوا گینگ کے سی او. اچھا جی, سید بخاری لکھتے ہیں جہانگیر ترین کا بیٹا علی ترین عدت فیصلے کی مذمت میں ٹویٹ کر رہا ہے, جبکہ جہانگیر ترین صرف کچھ دن پہلے بشریٰ بی بی کے خلاف غلیظ گفتگو کرتا رہا, بلکہ اس کی پارٹی کا اون چودھری عدت کیس میں بشریٰ بی بی اور عمران خان کے خلاف گواہ تھا. اطہر کاظمی نے جہانگیر ترین کی منافقت بے نقاب کر دی. یہ اطہر کاظمی صاحب کو یہ کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں یہ ہو رہی ہیں جی. اچھا احمد بڑائچ لکھتے ہیں حلقے سے سابق ایم این اے شفیق رائے کو دستبردار کروایا, سابق ایم این اے پیر اقبال شاہ کو دستبردار کروایا. جہانگیر ترین اور صدیق بلوچ الیکشن لڑ رہے ہیں, اس بے ضرر خاتون کو کیوں اٹھا لیا؟ علی ترین کو خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جی انہوں نے اٹھائی ہے پھر آواز, دیکھ لیا آپ نے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ صدیق بلوچ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ورنہ اس کو بھی اٹھا لیتے اور وہ بھی بیٹھ جائے گا, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کو پتا ہے کہ اس کو تو ووٹ ہی نہیں پڑنے, وہ تھریٹ ہے ہی نہیں. تھریٹ کوئی خاتون یا یہ کوئی نہیں, ووٹر تھریٹ ہے. عمران خان تحریک انصاف کا ووٹر تھریٹ ہے کہ وہ بات کہ جی کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے, تو انہوں نے کھمبے بھی اکھاڑ دینے ہیں. وہ اس کے بغیر جہانگیر ترین نہیں جیت سکتے. اتنی دولت, اتنا پیسہ, اتنی طاقت, اتنے تعلقات, ہر چیز ان کے پاس, ہر چیز جو کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب اس طرح چاہیے, مجھے یہ چاہیے, یہ بندہ نہیں ہونا چاہیے مقابلے میں, کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے, سب مل سکتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے دلوں کو نہیں بدل سکتے, لوگوں کے اس کو کے شعور کو نہیں چھین سکتے. آپ ان کو اغوا کر سکتے ہیں, ان سے زبردستی کر سکتے ہیں, آپ یہ الیکشن میں دھاندلی کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے دلوں کو, ان کے شعور کو, جو ان کے اندر اب جذبات آپ کے خلاف آ رہے ہیں, اس کو نہیں بدل سکتے. یہ آپ جتنی مرضی دولت لگا دیں, ورنہ یہ دیکھیں نا کوئی کم ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے سارے اخبارات جناب, چینلز آپ دیکھ لیں, ہر طرف آپ دیکھ لیجئے, یہ کبھی ہوا ہے اس طرح کے؟ آپ نے کبھی اشتہارات دیکھیں کہ جہاں پر لکھا ہو کہ جی وزیر اعظم بن چکا ہے, نواز شریف وزیر اعظم, عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. یہ دیکھیں, اور پھر آگے ایک چھوٹا سا لکھیں جی انشاءاللہ 8 فروری کو نون لیگ باریک سرے سے کامیاب ہوگی, ملک کو بحران سے نکالیں گی نون لیگ. یہ پورے صفحے کے اشتہارات ہیں, اور یہ ہر اخبار میں پاکستان کے جناب یہ چھپ گئے ہیں. تو اتنی دولت
اتنا پیسہ، لیکن دیکھ لیجئے سب آپ طاقتوروں کو اپنے ساتھ ملا کر بھی آپ ایک ووٹ سے خوفزدہ ہیں کہ آپ نہیں، کوئی مقابلے پر نہ ہو، کسی طرح سے مینیج کرو، ہائے ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ تو فرض کیجئے ویسے تو مجھے ابھی تک یہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے کہ یہ سب ان کے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا سیاست میں رہنا، اور اگر یہ کوئی زبردستی حکومت میں بھی آنے کی کوشش کریں گے وہ بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب عوام میں اتنی بڑی تعداد میں ہوتا ہے تھوڑے بہت مینج کریں، جب اتنی بڑی تعداد میں عوام آپ کے اگینسٹ ہو جائیں تو پھر آپ ٹھہر نہیں سکتے، کچھ عرصہ آپ کچھ کر لیں گے، زیادہ عرصہ نہیں آپ کچھ کر سکتے۔ اچھا، اسی پر جناب کوئی کہہ رہا ہے جی الیکشن تو پرسوں نہیں ہے، یہ کس طرح کا اشتہار چھپا دیا، یہ ہماری صحافت کا حال کر دیا۔ انہوں نے صحافت ہو، سیاست ہو، قانون ہو، انصاف ہو، عدالتیں ہوں، پولیس ہو، ادارے ہوں، کچھ بھی ہے پاکستان میں، سب کا یہ حال کر دیا انہوں نے کھیل بھی نہیں چھوڑے، انہوں نے کوئی اکانومی، معیشت، ٹھیک ہے جی، اخلاقیات، آپ دیکھیں دین اسلام کے جو 1400 سال سے معاملات چلے آ رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، فیملی کو، ہمارے سٹرکچر کو، ہر چیز کو یہ تہو بالا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو حال ہے۔ اچھا، یہ خرم اقبال صاحب نے صحافی ہیں، انہوں نے یہ چیز شیئر بھی کی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ظلم کے داستان دیکھیں کہ وہ میں نے جس پر خبر بھی بنائی کہ تحریک انصاف کا ایک کارکن ہے، اس کے والد کو جس طرح 4 دن حراست میں رکھا، کوئی اس کا قصور نہیں تھا، تو وہ بیچارہ 80 سال کے بزرگ وہ انتقال کر گئے، اور اس کے بعد اسی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تمیز کرو، تم آ کے کمپلین کر رہے ہو، اور اس کو یہی کہ جی انہوں نے اپنے گھر پر، اپنے گھر کے اندر کیوں تحریک انصاف کی امیدوار کی کوئی میٹنگ رکھائی، کمپین کی یا کارنر میٹنگ کی گھر کے اندر۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، تم یزید ہو، میرے والد نے اپنا سر نہیں جھکایا، میں اپنا سر کٹوا لوں گا، جھکاؤں گا نہیں۔ منڈی بہاؤدین میں پولیس حراست میں والد کے انتقال پر تحریک انصاف کے کارکن کی دہائی، یہ افضال قادری ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے اور آگے دہائیاں دے رہا ہے۔ تو یہ ہمارا کردار ہے جی اس وقت پولیس کا، ہمارے نظام کا، کہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ بندے اٹھاؤ اور ادھر جا کے دلواؤ۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سلمان مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس والے ملتے ہیں تو وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ساری عمر کے لیے لعنت کما رہے ہیں، ہماری زندگی کیا رہ گئی ہے، ہم شرمندہ ہیں، ہم مجبور ہیں۔ تو یہ جناب سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، وہ بھی ویڈیو آئی کہ باہر گیا ڈیالہ جیل کے، اس نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پولیس والے آ گئے ہیں اور چہرے ان کے دیکھیں کیا انسان کا ہے، اور اس کو پکڑ رہے ہیں، اس کے سارا کچھ چیک کرو، یہ جھنڈا، یہ تو بن گیا ہے یہ نظام۔ اور وہ کوئی ویڈیو بنانے لگتا ہے کہ دیکھیں جی یہ کارکن آیا تھا، تو ایسے اس کے اوپر جھپٹتے ہیں جیسے کوئی درندہ جھپٹ رہا ہوتا ہے نا کہ کسی پر، کہ جی وہ یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہے اور یہ کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ خوف ان کو ویڈیو سے ہے، خوف ان کو ووٹ سے ہے، اور یہ ان کا کردار ہے۔ شفیق رائیں گرفتار ہوئے، الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا۔ پیر اقبال شاہ گرفتار ہوئے، الیکشن سے الگ ہوئے۔ عفت سمرو گرفتار ہوئی، الیکشن سے الگ ہو گئیں۔ جہانگیر تین کو جتانا اتنا ہی تھا تو ایک بار حلقے سے نون لیگ کے صدیق بلوچ کو پکڑ لیتے، بلا مقابلہ ہی ترین جیت جاتا۔ یہ جناب جہانگیر ترین جہاز اڑائے بغیر پی ٹی آئی کی وکٹ اڑا لی ہے جی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ یہ اس پر کمنٹ لوگ کر رہے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح نہ تو آپ اقتدار میں ٹھہر سکتے ہیں، نہ آپ عزت کما سکتے ہیں، نہ آپ لوگوں کو بدل سکتے ہیں۔ اچھا جی، طاقت کا غلط استعمال کرنے والے ننگے ہو رہے ہیں۔ عمران خان جیسا شخص پاکستان کی سرزمین پر اور کوئی نہیں ہے جو آزادی کی بات کرے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کی عمران خان سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ یہ ہے جناب اس وقت جو صورتحال ہے، جو بڑی خبریں بنی ہوئی ہیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا اس ساری صورتحال پر، کیونکہ جہاں یہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی طاقت، آپ دیکھیے پہلی ملاقات بھی عمران خان صاحب سے ہو رہی ہے اور وہاں وہ اکٹھے چلنے کا اعلان کر رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ، اس حال میں بھی، اس میں بھی۔ تو اگر یہ کوئی وکٹ گراتے ہیں اور جس انداز سے گراتے ہیں تو دوسری طرف دیکھیں کوئی اور طاقت آ کر بھی کھڑی ہو جاتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔